बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं फजल सुभान यूसुफजई, आर्किटेक्ट, इन्वायरमेंटल डिज़ाइन स्कॉलर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोर एनवायरनमेंट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर चूँकि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसमें इंडोर और आउटडोर मेन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इंडोर एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंटल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आर्किटेक्ट्स जब डिज़ाइन करते हैं तो इनमें जो अवामिल है, जो चीज़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। क्योंकि जब तक यूज़र जो है, जो क्लाइंट है या जो घर बनाने वाला है, वो घर या मकान या दुकान या ऑफिस इसलिए बनाता है कि उस बिल्डिंग में, उस इमारत में वो पुरसुकून रहे और जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया है वो फंक्शन भी करे, वहाँ उनको आराम भी मिले, सुकून भी मिले, उनको खुशी मिले, उनको प्लेजर मिले। उनको प्लेजर नहीं मिलेगा, उनको सुकून नहीं मिलेगा अपनी बिल्डिंग में, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपने आर्किटेक्चर से और अपने आर्किटेक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, मुतमईन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अहम जुज़ है डिज़ाइन इंडस्ट्री का, डिज़ाइन वर्ल्ड का। इंडोर एनवायरनमेंट जो है, इसको काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसमें जितनी भी अवामिल है, चाहे उसमें कुछ चीज़ें आप किसी मटेरियल के बनाते हैं, इसके एर्गोनॉमिक्स, उसकी जो फिज़िकल चीज़ें होती है, उसकी हाइट, उसकी बैठने की जगह, जो सोफ़ा है, कुर्सी है, टेबल है, अलमारी है, किचन है, उसमें आप जो कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं उसकी हाइट्स है, उसमें फंक्शनलिटी है, उसमें चीज़ें रखने की चीज़ें है, सारी स्टडी आर्किटेक्ट के पास होनी चाहिए। और क्लाइंट को भी अपना पता होना चाहिए कि मेरे घर में कितने अफराद है और कौन कौन सा बंदा इस किचन को यूज़ कर सकता है, किसको इजाज़त होनी चाहिए, कौन सा बंदा वहाँ तक रसाई हो, कौन से बंदे की नहीं हो। तो ये जितनी भी लवाजमात है, चीज़ें हैं, पहले आर्किटेक्ट अपने पास नोट डाउन करता है, जिसको क्लाइंट ब्रीफ कहा जाता है। और उसके मद्दे मुकाबिल जो आर्किटेक्ट ब्रीफ बनाता है क्लाइंट के लिए, उसको कहते हैं आर्किटेक्ट ब्रीफ। तो ये आर्किटेक्ट ब्रीफ और क्लाइंट ब्रीफ जब कॉन्साइड करता है तो बेस्ट डिज़ाइन तभी बनता है। क्योंकि आर्किटेक्ट अपनी मर्ज़ी से बनाएगा तो वो शायद क्लाइंट यूज़र के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन अगर वो क्लाइंट की मर्ज़ी से वो चीज़ें नोट डाउन की होगी और उसी मुताबिक वो चीज़ें डिज़ाइन करेगा तो बेहतरीन डिज़ाइन आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये एक प्रोफेशनल बात भी है। तो इस हवाले से मैं ये कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाह रहा था कि इंडोर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें टेम्परेचर हो गया, उसके आपके जो है थर्मल कंफर्ट हो गई, आपकी कलर स्कीम्स हो गई, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल आप पर इम्पैक्ट डालता है, आपके असर डालता है, असरअंदाज होता है, इंसान के दिमाग पे असरअंदाज होता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है ये अब डॉक्टरी की तरफ जा रहा है, इसमें काफ़ी रिसर्च और चीज़ें शामिल हो रही है, पूरी एक डॉक्टरी है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, ये बहुत बड़ी जो है सब्जेक्ट्स है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको स्टडी करना पड़ता है। उस लिहाज से जब वो चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो कमर्शियल कोई रेस्टोरेंट है, कोई जो है कमर्शियल ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो उसकी थीम के लिहाज से, उसकी बिजनेस के लिहाज से आपको ये डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इंडोर और आउटडोर का अपना एक रिलेशनशिप भी होता है, जो इंडोर इन्वायरमेंट है और जो आउटडोर इन्वायरमेंट है। मतलब जो बाहर का माहौल है और जो अंदर का माहौल है वो आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं। मतलब अगर आप इस पिक्चर को देख लें तो बाहर का व्यू हमें अंदर से नज़र आ रहा है और बाहर से हमें नेचुरल लाइट भी आ रही है।
تو ہمارا جو ڈیزائن ہوگا، جو انٹیریئر ہوگا، جو یا جو آرکیٹیکچر ایلیمنٹس ہوگے، جو پارٹیشن ہوگا، اس کو ہم کیسے پلیس کریں، اس کو اس کی ہائٹ کتنی رکھیں، اس میں میٹیریل کون سا یوز کریں کہ اس کی ہم انٹینسٹی آف لائٹ کو کم زیادہ کنٹرول ہم کر سکیں، وہ آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تو انوائرمنٹل ڈیزائن یہی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول پائیں گے تو یہ انوائرمنٹلی ڈیزائن آرکیٹیکچر ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ انوائرمنٹلی ڈیزائن نہیں ہے. وہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جب ڈیزائن کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر آپ کی جو وہ میں کہتا ہوں سائٹ انالیسس، وہ اگر اس لحاظ سے اپنی چیزیں ڈیزائن کی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ نارتھ پہ کیا رکھنا ہے، ساؤتھ پہ کیا رکھنا ہے، ویسٹ پہ کیا رکھنا ہے، ایسٹ پہ کیا رکھنا ہے. آپ کا ماسٹر بیڈ کہاں پہ ہونا چاہیے. آپ اپنے کلائنٹ کو صبح کا سورج اس کی کرن دکھانا چاہ رہے ہیں، یا وہ کس بجے اٹھتا ہے، کیا وہ اس کے مذہبی کیا معاملات ہے، اس کے جو ہے سوشل کیا معاملات ہے، اس کی روٹین کیا ہے. اس لحاظ سے اگر آپ ڈیزائن کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا آپ کے کلائنٹ کے لیے. اور جو کلائنٹ وغیرہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میرے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں یہ کہوں گا جو اپنے جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ اپنے پاس لکھ کے آرکیٹیکٹ کے پاس لے کے جائیں، تاکہ وہ اس لحاظ سے پھر آپ کے لیے تھنکنگ کریں، نہ کہ کوئی ریڈی میڈ ڈیزائن ہو، ادھر کسی کا دیکھ لیا، ادھر کسی کا دیکھ لیا، اس کو آپ نے اپنا ڈیزائن بنا لیا، اپنے لیے گھر بنا لیا. کیونکہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے اپنے گھروں پہ آرکیٹیکچر پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ سوچ بچار کے بعد جو ہے نا چیز کرنی چاہیے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے، پھر وہ دوائی تجویز کرتا ہے اس انالیسس جو آپ کا ڈائگنوس ہو چکا ہوتا ہے، جو آپ کی لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس ریز ہوتے ہیں، ایم آر آئی ہوتے ہیں، وہ چیزیں جب آپ پورے کر کے آتے ہیں تو اس لحاظ سے جب وہ آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نان آرکیٹیکٹس کے پاس یا ان پروفیشنل کے پاس جو رجسٹر نہ ہو، جو ڈگری ہولڈرز نہ ہو، جو ایکسپیرینس نہ ہو، ان سے ڈیزائن کبھی بھی نہیں بنوانا چاہیے. کیونکہ ایک گھر جب بنتا ہے تو اس پہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. آپ کی زمین وہ ہوتی ہے قیمتی، تو وہ زمین بھی آپ اپنی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ توڑ پھوڑ دوبارہ تو آپ اس کو نہیں گرا سکتے. اگر گرائیں گے بھی تو اس کی بھی کاسٹ کو آپ کو پے کرنی پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. جو بھی کلائنٹ ہے، جو بھی بندہ جو خواہش مند ہے بلڈنگ بنانے کا، وہ ایک پروفیشنل بندے کے پاس، ایک رجسٹرڈ آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں اور ان کو اپنی چیزیں سارے بتائے، اور وہ اس کی جو ہے سائٹ انالیسس کرے، اور اس کے بعد اس کو ٹائم دے ڈیزائن کے لیے. باقی پروفیشنلی سب چیزیں ڈیل ہونی چاہیے، آپ کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ کو وہ ساری چیزیں پھر آسانی اس میں رہتی ہے، اور آپ کو اچھا ڈیزائن پھر ملتا ہے اپنے آرکیٹیکٹ سے. اب یہ ایک اور پکچر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ انڈور انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے. آپ کی جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں یا ڈبل سٹوری، تو آپ کا اپر سٹوری کا نیچے سٹوری کا آپ کا ایک ربط ہوتا ہے، آپ کا ویژول امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کا لائٹ کا ہوتا ہے، آپ کا ایئر کا ہوتا ہے. آپ جب لوکنگ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. اگر آپ نیچے سے اوپر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آنا چاہیے. تو یہ بھی سارا انٹیریئر ڈیزائن اور انوائرمنٹل ڈیزائن کا ایک حصہ ہے. آپ نے کون سے کلرز، مٹیریلز یوز کیے ہیں، اور آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ جب جائیں گے نیچے تو آپ کو ایزی فیل ہو، آپ جو ہے نا سائیکولوجیکلی آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ ایگزاسٹ نہ ہو. کیونکہ جتنی بھی اونچی بلڈنگ ہوگی، اگر آپ نے اس کو اسٹریٹ جو ہے نا عام جو ٹھیکیدار اور گلکار اور مستری ان سے وہ بنائے ہوں گے سیڑھیاں، تو آپ تھک جائیں گے. آپ بار بار دن میں ایک بار دو بار جا سکیں گے، اس کے بعد آپ کو آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم لفٹس وغیرہ لگاتے ہیں، باقی جو ہے نا خرچے کر کے، اور وہ جو ہے پھر انرجی ایفیشینٹ بھی نہیں ہوتے، اس کے بجلی کی کاسٹ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. تو جب آپ سیڑھیاں بنائیں تو یہ بھی ایک اہم جز ہے. یہ بھی ایک انوائرمنٹل ڈیزائن کے سٹینڈرڈز پہ بننی چاہیے. اور اس کی مٹیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سلپری نہیں ہونے چاہیے کہ سلپ ہو جائے. کوئی بندہ عمر رسیدہ بندہ ہو، یا اس میں کوئی بچہ ہو، یا کوئی مریض ہو، تو اس میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے. اس کی ہینڈ ریلز وہ مضبوط ہو، اس کو یوزیج میں آسان ہو، اس کے جو ہے سٹینڈرڈ پہ ہینڈ ریل لگے ہوں، اور اس کی جو کلیڈنگ وغیرہ ہو وہ بھی اچھی مٹیریل کی ہو، دیرپا ہو.
تو یہ بھی ایک بہت اہم جز ہے. اس میں لائٹنگ ہو، نیچرل لائٹ ہو، لائٹ چلی جائے تو ادھر لائٹ کا وہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں، زلزلے میں ایسے جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ پینک جب کریٹ ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو یہ یوز کرنی پڑ جاتی ہے، آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی خبر آ جائے، کوئی بھی، تو اس ٹائم آپ کو سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے یا اوپر جانا پڑتا ہے، آگ لگ گئی، کچھ بھی حادثات ہوتے ہیں. تو سیڑھیاں جو ہے نا یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کا رول ہے. اور یہ بھی سروس کور ایک جگہ پہ ہونا چاہیے، یہ ہر جگہ سے سیڑھیاں وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سروس کور ہو اس پہ، وہاں پہ آپ کو پتہ ہو، آپ کے مہمانوں کو بھی پتہ ہو، آپ کے یوزرس کو، وہاں سے وہ اوپر جائے اور نیچے آئے. ٹھیک ہے، اس طرح انجینئرنگ سسٹمز ہے وہ اس کے لیے بھی اپنی مختص جگہ ہونی چاہیے. وہ بھی میں ایک اور انشاءاللہ پروگرام میں انجینئرنگ سسٹمز کو بھی ڈسکس کروں گا اور آپ کے سامنے اس کی بھی چیزیں سامنے لے کے آؤں گا. باقی کمرشل یا آفیسز وغیرہ کا جو انڈور انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح فرینڈلی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 12 گھنٹے یا ڈبل شفٹ میں جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ وائٹ کالر جابس ہے، آفیسز ہے، بینکس ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی جتنی بھی وہ ہے، یا فیکٹری ہے، وہ پلیزنٹ ہونی چاہیے. اس میں بھی آؤٹ ڈور کا ایک لک ہونا چاہیے. اس میں گرین کنسلٹنسی کی میں بات کر رہا ہوں، گرین آرکیٹیکچر اس میں ہونا چاہیے، انوائرمنٹلی ڈیزائنڈ ہونا چاہیے. جس طرح آپ ایک اس پکچر، انٹیریئر کے اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پودے لگے ہوئے ہیں اندر، اور ایک لائٹ آ رہی ہے، اس میں جو ہے آرٹیفیشل لائٹس بھی ہے اور نیچرل لائٹ بھی ادھر آ رہی ہے. اور اس میں پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے، فریش ایئر کا اینڈ ان ہونا آسان ہونا چاہیے. آپ کو فریش ایئر آتی رہے، نیچرل لائٹ آتی رہے، تو تب آپ کا جو کلائنٹ ہے، جو آپ کا ورکر ہے، وہ سفوکیشن اور وہ جو ہے نا اس کا شکار نہیں ہوگا، اس کو ہیڈ ایک نہیں ہوگا، اور وہ جو آورز ہے اس میں وہ آسانی سے کام کر پائے گا. اس کو سائیکولوجیکل امپیکٹس کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے آپ کے لیے جو کام کر رہا ہے، اپنی کلائنٹ کے لیے، جو فیکٹری میں اونر ہے یا جو بھی وہ ہے انویسٹر، ان کے لیے جو کام وہ کرے گا یا اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دے گا، جو خدمات سر انجام دے گا، وہ آسان طریقے سے کر پائے گا. اس کے علاوہ آپ اسی پکچر میں آپ دیکھ لیں، اب جو فرنیچر ہے یا جو ریسیپشن ٹیبل ہے یا جو ورکنگ ٹیبل ہے، وہ بھی سٹینڈرڈز پہ ہونی چاہیے، انوائرمنٹل سٹینڈرڈز پہ ہونی چاہیے، کہ وہ نہ زیادہ اونچی ہو نہ نیچے ہو. اس کا جو مٹیریل ہے، تاکہ وہاں ان کو چوٹ لگنے کی خدشات کم ہو، وہاں پہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. اس کی جو ہے نا ایسی مٹیریل کی نہ ہو جس کے انوائرمنٹل امپیکٹس ہو. وہاں کلرز وغیرہ ایسے نہ یوز کیے گئے ہوں جو ڈی گریڈ ہو، وہ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کے مطابق نہ ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو، اس سے جو ہے نا بیماریاں پھیلے، بیکٹیریا، مختلف چیزیں جو ہے وہ اس سے نہ ہو، فنگس وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے انڈور انوائرمنٹ میں نہ ہو رہے ہو، چوہے وغیرہ جو ہے یہ چیزیں نہ پیدا ہو رہے ہو، ایسے جو ہے نا فائر ریٹڈ ہو. تو یہ میں ریکمینڈ کروں گا. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا جو کلائنٹ کنسلٹنٹ ہے وہ ریکمینڈ کرے گا، اور آپ نے اسی طرح بنوانا ہے. یا اپنے فرنیچر جو ترکان ہوتا ہے، کارپینٹر سی چیزیں نہیں بنوانی. آپ نے سیلنگ جو ہے نا وہ پیرس والے کو بلا کے سیلنگز نہیں بنوانی. آپ نے سارا جو کام ہے وہ پروفیشنل سے کروانا ہے. آپ کا تھوڑا بہت خرچہ اس پہ آتا ہے، لیکن لائف ٹائم میں آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ملتا ہے. فائنلی آپ کا جو کلائنٹ باہر سے جو آتا ہے، جو کسٹمر ہوتا ہے، وہ جب اس کو دیکھتا ہے اس کو الگ ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر وہ بار بار اس کا جی کرتا ہے اس بلڈنگ میں آنا، اس آفس میں آنا، اور پھر آپ کو وہ بینیفٹ دیتا ہے. پہلے بار آپ جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لائف ٹائم اس کا بینیفٹ ملتا رہتا ہے. تو یہ رہا آج کا سیشن، اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید انوائرمنٹل ڈیزائن کو ڈسکس کریں گے، آرکیٹیکچر کو ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، چاہے دنیا کی کہیں بھی کسی بھی کونے میں ہے، انڈیا، پاکستان، نیپال، جہاں بھی اس اردو ہندی کو وہ سمجھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ہمارا چینل انشاءاللہ سبسکرائب کریں گے اور مزید جو ویڈیوز دیکھیں گے، اور ہمیں سے توانائی ملے گی کہ ہم مزید آپ کے لیے پروگرامز کر سکیں. بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.